چلیں ایک آدھے دن جو مجلس جو ہے شروع کی مس ہو گئی اس کو اندازہ ہو جائے گا سب لوگوں کو انشاءاللہ کہ تاخیر سے شروع نہیں ہو رہی، ہم لوگ تھوڑا دیر سے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ آ رہے ہیں. میں نے سورہ فجر کا انتخاب کیا انگریزی کے شرح کے لیے اور اردو میں زیارت کے عنوان سے مطالعہ پیش کر رہا ہوں. Today I have recited the first 14 verses of Surah Fajr, and we have already talked about the first 9 to 10, probably even 11 verses of Surah Fajr, and tonight I want to talk about the next few verses. Allah subhanahu wa ta'ala swears by Fajr, wal Fajr, wal layalin ashr, and by the 10 nights. He says, I swear by the Fajr, and he says, I swear by the 10 nights. Wal shafa'i wal watr, I swear by the 2, then I swear by the 1, he says. Wal layli idha yasr, and I swear by the night when it is declining. Hal fi dhalika qasamul ladhi hijr, is there not an oath? Is there not a swear by Allah subhanahu wa ta'ala that he has taken these verses which the people who have wisdom that may make them to think about? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Have you not seen my messenger, what your Lord did to the people of Ad? That Hazrat Hud was sent to. Iram Dhatil Imad, the one who had made a whole town called Iram, which was an extremely beautiful town, which was destroyed. Iram Dhatil Imad, Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah subhanahu wa ta'ala says that there was no town created like the town of Iram. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Allah has given 3 examples here. He says, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. O my messenger, have you not seen what your Lord did to people of Ad, who were oppressors, transgressors? Wa Thamud, who Hazrat Salih was sent to? Wa Fir'aun dhil awtad. And what your Lord did to Pharaoh. Alladhina taghaw fil bilad, the ones who were transgressors on the surface of the earth. Jinhone zameen pe be intaha tughyan gari ki, nafarmani ki, gunah ki, zulm kiya. Alladhina taghaw fil bilad. فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ. They increased in the transgression that they were doing. انہوں نے ظلم کو فساد کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Allah subhanahu wa ta'ala says, then your Lord gave them the whip of his chastisement. تو پھر تمہارے رب نے ان کو اپنے عذاب کا کوڑا مارا. 3 قوموں کا اللہ نے نام لیا, تینوں کو اپنے عذاب کا کوڑا مارا. اللہ subhanahu wa ta'ala says that he punished them, he gave them the whip of his chastisement. For the people of Ad, the chastisement was Rihan Sarsara, a wind blew that froze them to death and killed them. That was their punishment. That was the whip of Allah subhanahu wa ta'ala for the people of Ad. دیکھیں اللہ کے عذاب کا کوڑا ہر قوم کے لیے مختلف ہے. آد کے لیے ایک ہوا چلی تھی, وہ اللہ نے کہا میرے عذاب کا کوڑا ہوا تھی. That was the punishment, that was the whip of Allah's chastisement for the people of Ad. And for the people of Thamud, Allah subhanahu wa ta'ala says that it was the lightning that burned them alive, the thunder that blew up their ears. That was the whip of Allah's chastisement. And for Pharaoh it was the flood that drowned them all to death. For 3 different oppressors, Allah has mentioned 3 different punishments, and he says this is the whip of Allah's chastisement and punishment for them. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Sawt is, taziyana, the whip, the lash. He says, Allah says that I gave them the whip. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, verse number 14, very beautiful verse that I want to talk about today. Inna rabbaka labil mirsad. Indeed your Lord is watchful. Mirsad, this is the translation given. I don't like the translation that I've been looking at by different translators. Some of the translations are not perfect, but nevertheless we still have to go by some other people. Now the word mirsad is from rasad. When you want to attack someone, when the animals, they wait for their prey to come and then they just hide, and then they attack. That is called rasad. Urdu mein kehte hain kamingah, جہاں پہ چھپ کے اپنے شکار پہ حملہ کیا جاتا ہے. یا انسانوں کے لیے بھی کمینگاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کہیں پہ چھپ جاتا ہے, جس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, چھپ کے حملہ کرتا ہے. اب یہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد. اللہ سبحانہ وتعالی says that he is watchful, he is watching over everyone.
اللہ بالکل ایسے ہی ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ اگر نظر نہیں آ رہا تو دیکھ نہیں رہا. Don't think that if you can't see Allah subhanahu wa ta'ala, He's not watching over you. He's watching over all of us. This is what He's saying. Now, Socrates had once said, it is related to him, I'm not sure if he surely said it or not, but it is, it is attributed to Socrates, one of the first philosophers. Over 2,000 years, probably 2,500 years back, he said something along these lines. He said, Allah subhanahu wa ta'ala has placed everyone on earth, and He Himself is about to hunt. فَأَيْنَ الْفَرَارِ. Then where do you escape from Allah? I'm not sure if you're all with me so far. This was related to Imam Ali alayhi salam. Some people came and said, Ya Ali, someone has said, they did not mention the name, but people have said that this is someone, a philosopher, probably Socrates. Socrates ka ye qawl امیر المومنین کے سامنے پیش کیا. کہا کہ مولا اللہ نے کہا کہ تم فرار کرو, میں تمہارا شکار کروں گا, اس سے کہیں فرار ہو نہیں سکتا. فَأَيْنَ الْفَرَارِ. تو پھر انسان فرار کرے تو کہاں کرے؟ This was said to Imam Ali salam. Ya Ali, people say that Allah subhanahu wa ta'ala says, escape from me and I'll hunt you down. I'll hunt you down. Then how do we escape from Allah subhanahu wa ta'ala? Where do we run? Imam Ali said, this is not true that Allah has said, try and escape from me. یہ سچ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا بھاگو میں پکڑوں گا, نہیں. ولیکن ان کان کذا ففروا الی اللہ. لیکن اگر ایسا ہے کہ اللہ نے کہا کہ فرار کرو تو پھر اللہ ہی سے پناہ مانگ لو. Very beautiful. So only Imam Ali ibn Abi Talib could say this. He says, look, if Allah subhanahu wa ta'ala says then escape from him, then why don't you take refuge with Allah subhanahu wa ta'ala? I'll give you an example for you to understand. If you are trying to catch an animal, let's say you are trying to hunt down a deer, a gazelle or something, and you are all trying to hunt it down and then it ran to you, as if it was taking refuge with you. Would you now kill it or say, now it has taken refuge, let's take it home? It's so beautiful. Imam Ali says that if Allah is looking out for you, then why don't you take refuge with Allah subhanahu wa ta'ala? اگر اللہ ہی تمہیں تلاش کر رہا ہے تو کیوں نہیں اللہ سے پناہ لے لیتے کہ پروردگار تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم جائیں گے تو جائیں گے کہاں. So beautiful. He says take refuge with Allah subhanahu wa ta'ala. Do not escape from him, do not run away from him. Take refuge with Allah subhanahu wa ta'ala. Say, oh Allah, where do we go? We will come to you. Inna rabbaka labil mirsad. Indeed, your Lord is watching out for people. So let's take refuge with Allah subhanahu wa ta'ala. I want to say a hadith here before I transfer to Urdu. Say Allah sallallahu alayhi wa. There are so many hadith for us to learn from Imam alayhi salam. Where the Imam alayhi salam say, learn from so many things that are around you, so many animals, so many birds, so many things that you see. Learn from them. Even from animals you can learn certain lessons. Even from birds you can learn so many lessons. I want to mention a few lessons that we can learn according to hadith. This is a whole topic for a whole 1 hour lecture. But I want to very quickly mention a few animals that the Aimma have mentioned in their hadith that we should learn from. Everyone with me so far? The Imam al-Islam, the Aimma have given examples. کتنی جگہوں پہ Aimma نے جانوروں کے نام دیے کہ ان سے سیکھو. انسانوں ان سے سیکھو. For example, he says, the sixth Imam says, learn from the bee to only eat halal and produce halal. Subhanallah, 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 wow, subhanallah. شہد کی مکھی سے اتنا سیکھو کہ صرف حلال ہی کھاتی ہے اور حلال پیدا کرتی ہے. کبھی حرام میں رغبت پیدا نہ کرو. He says it looks for only halal things, goes to all the different flowers and picks out the halal only, and then what it produces is halal. Or every action that you do should be halal, should be permissible. Amir al-Mu'minin in the hadith says, تعلموا من الدين خمسا. For the ihtiram of the member, I will not, for the respect of the member, I will not mention everything in this hadith.
but I mean, it says, learn 5 things from a rooster. مرغے سے بھی 5 چیزیں سیکھو. الایقاظ فی اوقات الصلاۃ, waking up at the times of the prayers. It wakes up at every prayer. مرغے سے 5 چیزیں سیکھو, ہر نماز پہ اٹھ جاتا ہے, سو نہیں رہا ہو. الایقاظ فی اوقات الصلاۃ. It does not sleep. It wakes up. In another hadith he says, do not say anything bad or wrong to the rooster, because when it gets up and it makes that noise, it is its namaz. It is the salat of the rooster. And when it makes its wings move, then it is ruku and sujood. Subhanallah, subhanallah. مرغ کو بھی برا نہ کہو, وہ جو اذان دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی نماز ہوتی ہے, اور وہ جو پر مارتا ہے نا وہ اس کے رکوع و سجود ہیں. Those are his ruku and sujood. It says al-iqad fi awqat as-salat. Another one, he says that learn from the rooster. He says al-ithar. Even in Urdu we use the word ithar, qurbani. Sacrifice. He says whenever the rooster finds something to eat, whenever it finds some seeds, it does not eat by itself. It makes noise. Subhanallah. It makes noise. جیسے اس کو دانا ملتا ہے نا تو اکیلے نہیں کھاتا, ایک مرتبہ آواز کرتا ہے, سب کو بلا لیتا ہے, دیکھو دانا مل گیا, سب آ جاؤ. It calls everyone, come and eat with me, I'll not eat alone. He says this is sacrifice. Learn from the rooster how to sacrifice for others. Subhanallah, subhanallah. What is the third thing? He says al-ghira, ghairat. It may have many family members, many hence, but it will not stand any other male next to the females. This is ghairat. Ghairat. There are so many things that the Imam alayhi salam says, that one small bird, but Allah has given it so many qualities. Subhanallah. One small bird. Some of the ulama ilm akhlaq have mentioned about 10 things that are in a dog. Good qualities. But at the same time, dog is ayn and najis. It is najis. Paleed hai, najis hai. Salat rahmat alayhi. It has 10 qualities. That if a mu'min had some of these qualities, then he would be, or she would be, a mu'min or mu'minah, they would be at the ascension of their iman. اگر کسی مومن میں کتے کی 10 صفات ہوں تو وہ اپنی معراج پہ ایمان. What are those qualities? Number 1, the dog is faithful. No matter what happens, it never leaves his master. Once a Bani Israel Abid was doing ibadat for more than 40 years. Everyone knew in the town that this man sits here and does ibadat. And an angel would bring down food for him. Allah uske liye khana nazil karta tha. One day for a trial, azmaish ke liye Allah ne khana nazil nahi kiya. Allah did not send down the food. So he quickly ran down from the mountain to the valley that was next to the mountain and knocked on the door. He said, do you know that Abid who sits down, you know that person who's doing so much ibadat and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala? He said, yes, everyone knows him. He said, that's me. He said, yes, what can I do for you? He said, Allah usually sends food for me. For 40 years he's been sending food for me. But tonight, today nothing came. I have no food. Can you give me something to eat? He said, yes. So he quickly went in and he had 3 loaves of bread. 3 rotiyan ghar mein rakhi thi, unhone kaha, "Kya?" He took those 3 loaves of bread. When he was running, the man who he had asked had a dog in the house. The dog started chasing him, so he quickly gave him 1 loaf of bread. Then he started running. The dog quickly ate the loaf and ran behind him. He gave the 2nd loaf. The dog quickly finished the 2nd loaf and chased him for the 3rd one. So the Abid, the worshipper, he turned around and he said, your Lord gave me, your master gave me 3 loaves of bread, and you took all 3 of them from me. Allah gave the tongue to that dog so the dog can speak. He said in Fusha, he said in a very eloquent language,
He said, my master did not give me food for 3 days, but I did not leave his door. Subhanallah, wow, 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 Subhanallah. And your master, your Lord, did not send you food only for 1 day, and you came to my master. Subhanallah, Subhanallah. He said, your Lord, your master, just only for 1 day did not give you food, you came to my master. So the dog, no matter how much you hit him or do, it does not leave the master. For one, faithful. Secondly, extremely content. Qanaat shar. Even if you give him little, does not say, hang on, you did not give me enough to eat today. I'll bite you. Or I'll bite your children. No, never argues, never fights back. Okay, I'm leaving. You don't give me enough to eat. I'm going to someone else. So content, it remains on the door. But we sometimes complain to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, you give everyone. I don't have a car. I don't have a house. I don't have this. I don't, no contentment. Third, it is extremely ascetic. Zahid. With the least it has. Never says, I don't have the shed. You did not give me enough clothes. It is so cold outside. Zuhd. Stays up at night. The sign of Abedin. And sleeps little at daytime. So many qualities, but yet Allah subhanahu wa ta'ala, the time is finished, the English time. So many qualities that the dog contains. 10 qualities that the scholars, ulama ilm akhlaq, the scholars of ethics have mentioned. 10 qualities it has that if human beings had those 10 qualities, they would be extremely high in their iman. But yet Allah subhanahu wa ta'ala says that the dog is najis. Why? Because it is the enemy of its own species. I'm not sure if I can make it. What does it cannot stand? It cannot stand another dog. It stands everyone, but as soon as another dog comes, I did not say anything. You all know the quality. Sasubak cannot stand. You see, being the enemy of your own species, this is something that Allah dislikes so much that He made the dog najis. Do not contain the qualities of animals, especially not the dog. And many people are like the fly. इंसानों में ना बहुत से जानवरों की सिफात होती हैं. किसी न किसी जानवर मुख्तलिफ सिफात. वो आगा बहजत के मुताबिक मशहूर है ना कि वो इंसान की असली शक्ल देख लिया करते थे. तो आगे ये क्या होता है? जो सिर्फ खाने पीने का सोचते हैं वो गाय भैंसों में बदल जाते हैं. जो दूसरों के हाथों में इस्तेमाल होते रहते हैं उसको धक्का दे दे, उसको मार दे, उसको गाली दे दे, वो घोड़े गधों की शक्ल में बदल जाते हैं. कीना परवर ऊंटों की शक्ल में बदल जाते हैं. सबकी मुख्तलिफ सिफात होती हैं. जो अपनी सिंफ के दुश्मनों कुत्ते में बदल जाते हैं, जो सिर्फ शहवात का सोचे सूअर में बदल जाते हैं. मुख्तलिफ सिफात कहा कि मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ सिफात हैं. कुछ मक्खी सिफत होते हैं, बड़ी बड़ी मक्खियां चल रही हो. कैसे मक्खी सिफत होते हैं? कि उनको अच्छी चीज कभी नजर नहीं आती, हर बुराई को देखते हैं. मक्खी क्या होती है? पूरा जिस्म साफ होगा, सिर्फ एक जगह जख्म होगा, वहीं पे आके बैठेगी. The fly looks for the most dirty spot and then it comes and sits there. It doesn't look at all the nice spots. Many people are like the flies, They always look for the bad things. So, learn from these things. हमें इंशाल्लाह इनसे सबक हासिल करने हैं. सलात मोहम्मद वाले मोहम्मद. सलावत को ज़हमत नहीं, रहमत समझ के पढ़िए. मजमाना शुरू हो गया. मैं उर्दू में आ रहा हूँ. मेरा मौजू है ज़ियारत, और उसके अंदर ज़ियारत में अल्फाज जो होते हैं वो है सलावात और सलाम. दो अल्फाज हैं जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं. अस्सलामु अलैका ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या सलावातुल्लाह अलैक. सलाम और सलावात. मैंने अब तक सलाम से मुतालिक, सलावात से मुतालिक एक दो बातें कह के मैं आगे बात को बढ़ा दूंगा. ज़ियारत वारसा कहाँ तक पहुँच चुकी है आप सबके जहनों में है. अब क्योंकि मैं ताख़ीर से शुरू कर रहा हूँ, और बहरहाल ताख़ीर से नहीं, क्योंकि हम तो आज 10:30 बजे बैठ गए थे, क्योंकि मजमा ताख़ीर से आया है. मैंने तकरीबन 20 मिनट ले लिए हैं इंग्लिश में. तो मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वक्त दूंगा उर्दू के अंदर. कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बात को तमाम करूं. सलावत और सलाम दो अल्फाज हैं. सलाम का मतलब हमने पहले आपके सामने पेश कर दिया, तफसीलात में नहीं जाएंगे कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है और उसका मुराद क्या है. जब छोटा बड़े को सलाम करता है उससे मुराद क्या है, जब बड़ा छोटे को सलाम करे उससे मुराद क्या है. आ जाए सलावत को देख लेते हैं. हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد و آل محمد، پروردگارہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج، صلوات بھیج. ہم اللہ سے کہتے ہیں یہ ہم الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے استعمال کیے ہیں. اور وہ جو آیت آئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہاں پہ الفاظ ہیں کہ صلو علیہ وسلموا، یعنی ان پہ صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، ان پہ صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اسی لیے کئی مقامات پہ جب رسول خدا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ صلوات بھی بھیجتے ہیں اور وسلم آخر میں سلام بھی بھیجتے ہیں. تو صلوات اور سلام دونوں، درود اور سلام دونوں بھیجتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ ہماری طرف سے جب صلوات ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ ان کی طرف سے صلوات ہو تو کیا معنی ہے؟ ہماری طرف سے ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کر سکتے، ان پہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، انہیں ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں، اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جب درود و صلوات کے علاوہ حتی فاتحہ بھی پڑھو اپنے مرحومین کے لیے تو پہلے کہو کہ ہم نے محمد و آل محمد کو ہدیہ کیا. میں نے اس فاتحہ کا اور اخلاص کا جو بھی ثواب تھا ہدیہ کیا. جب ان کو ہدیہ کر دیا انہیں ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ہدیہ قبول کر لیں تو کئی گنا ہو کے آپ ہی کو لوٹ آئے گا. انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب ان پہ فاتحہ کا اخلاص کا ثواب ہدیہ کریں گے تو کئی گنا ہو کے لوٹے گا، کیونکہ انہیں ضرورت نہیں. اگر وہ ہدیہ قبول کر لیں، اگر قبول کر لیں تو کوئی گناہ ہو کے لوٹے گا. اب آپ جسے چاہیں دے سکتے ہیں کہ پروردگارہ یہ جو ثواب مجھے ملا میں نے اپنے مرحومین کو دیا، کسی کو بھی دینا چاہیں تو دیکھیں ان کو ضرورت نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں ان پہ صلوات ہو، ان پہ سلام ہو، تو آپ صرف و صرف اپنی طرف سے اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں کہ میں ان سے وفاداری کا اعلان کر رہا ہوں، کہ میں ان سے سلم حرب میں نہیں ہوں، جنگ میں نہیں ہوں، میں ان سے صلح میں ہوں. تو وہ جو ہے حضرات کی میرے ساتھ، میں جب صلوات و سلام بھیجوں گا، جب آپ صلوات و سلام بھیجیں گے تو ہم اعلان کریں گے ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سلم یعنی صلح کے اندر ہیں، ہم ان کے ساتھ ویئر ایٹ پیس وتھ ائمہ علیہ السلام، ہم ان کے ساتھ صلح میں ہیں، ہم جنگ میں نہیں ہیں. اور اگر ان کی طرف سے ہم پہ بھیجا جائے صلوات و سلام، تو وہ جو ہے حضرات کی، اگر ان کی طرف سے سلام بھیجا جائے تو ان کی طرف سے سلام بھی ہمارے لیے دعا ہے، صلوات بھی ہمارے لیے دعا ہے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. حضرت آیات کے اندر یہاں پہ میں اس سے پہلے کی بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ اللہ نے رسول خدا پہ کہا، نام نہیں لیا بلکہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. اب حضرات یہاں پہ پوری بحث کرنی ہے کہ رسول خدا کی یہاں پہ شخصیت پہ نہیں ہے بلکہ نبوت پہ سلام ہے. جب سے وہ نبی ہیں تب سے سلام. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جب سے وہ نبی ہیں تب سے صلوات ہے، اس سے پہلے نہیں، اس سے بعد میں نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب جناب رسول خدا نبی یعنی کیا مطلب؟ بعثت سے نہیں، بعثت سے نہیں، جب سے نبی ہیں تب سے ان پہ صلوات ہے. اب آئے خود رسول خدا سے پوچھتے ہیں آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم آب اور گل کے پردے میں نہا تھے، جب مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. نہ ابھی آب و گل ملے تھے، نہ مٹی پانی سے ملا تھا، ابھی آدم ہی نہیں تھے، تب سے میں نبی تھا. جب سے رسول خدا نبی تھے تب سے ان پہ صلوات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر بات واضح ہو رہی ہو تو ان پہ تب سے صلوات ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لیکن رسول خدا کا ہم پہ کیا ہے؟ تو کہا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 105 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، یہ آیت نمبر 103 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے حبیب ان کے مال سے صدقہ لیجئے، ان کی زکوٰۃ کو الگ کر دیجئے، ان کے مال سے لے لیجئے. تطہرہم بہا، اور ان کا مال آپ کے صدقہ جب زکوٰۃ نکلوا دیں گے تو مال پاک ہو جائے گا. وہ تزکیہم بہا، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیجئے. وصلی علیہم، اور ان پہ صلوات بھیجئے. انک صلاتک سکن لہم، بے شک یہ آپ کی صلوات ان کے لیے باعث تسکین ہے. اگر ہماری طرف سے ہو تو درود ہے، ان کی طرف سے ہو تو تسکین ہے. حضرت کے صلوات اور سلام کے اگر فرق کو سمجھ جائیں گے، فرق کیا ہے؟ عجیب و غریب ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ هو يقبل التوبۃ ويأخذ الصدقات، بے شک اس خدا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے
اور صدقات کو لینے والا ہے. حضرت چوتھے امام کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل ان سے مانگتا تھا نا اور آپ ان کو اس کو سائل کو کچھ دیتے تھے تو دینے کے بعد فوراً اپنے ہاتھ کو چوما کرتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ کو چوما کرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کرتے ہیں آپ جب سائل کو کچھ دیتے ہیں تو ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یا خود صدقات، خدا ہی صدقے کا لینے والا ہے. سائل کے ہاتھ کے نیچے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. میں جب کسی کو صدقہ دیتا ہوں تو اپنے ہاتھ کو چومتا ہوں کیونکہ میں نے خدا کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا پیارا انداز ہے امام علیہ السلام کا کہ میں نے خدا کی زیارت کے لیے اپنے ہاتھ کو چومتا ہوں کہ ان اللہ خدا خود ہی کہتا ہے. وہ توبہ کا قبول کرنے والا شہید اصغر میں لکھا ہے، کہا کہ خداوند متعال چوتھے میں فرما دے گا کہ یا خود الصدقات، بے شک خدا ہی صدقات کا لینے والا ہے. یہ مت سمجھنا راہ کا چلا گیا یہ سائل کے ہاتھ میں گیا ہے. کہ جو چیز راہ خدا میں دیتے ہو وہ خدا تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ملتا. حضرات میں بات آگے بڑھاتے ہوئے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صلوات و سلام کا اگر فرق واضح ہو گیا ہو تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جس جملے تک پہنچا تھا کہ السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ سے شروع ہوئے. اللہ نے امام صادق علیہ السلام نے اس زیارت سے وارثہ کے اندر جن جن پہ سلام بھیجا، پہلے جناب آدم کا نام لیا، پھر 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا، جناب نوح کا نام لیا، جناب ابراہیم کا، جناب موسیٰ کا، جناب عیسیٰ کا اور جناب ختمی مرتبت کا. میں نے 5 کا آپ کے سامنے کل تذکرہ کر چکا ہوں، یعنی پچھلے گزشتہ 4 مجالس میں، اور کہا کہ السلام علیکہ یا وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ. یہاں تک آج بات پہنچی اگر سب کی توجہ ہو تک میرے ساتھ. السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ، اے امیر المؤمنین ولی اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. یہاں پہ 7 کے امام نے وراثت کا تذکرہ کیا ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سے پہلے جناب آدم کا تذکرہ کیا، پھر امیر المؤمنین کا تذکرہ کیا. کہا کہ وارث امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے وارث آپ پہ سلام ہو. اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو ہمیں واضح ہو جاتا، لیکن یہ نہیں کہا کہ السلام علیکہ وارث امیر المؤمنین، لیکن آگے کہا ولی اللہ، آگے جملے کا اضافہ کیا، ولی اللہ کہا کہ امیر المؤمنین ولی اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. اب یہاں پہ امیر المؤمنین کے 2 القاب کو پیش کیا یا بلکہ ان کی ماہیت اور کیفیت کو پیش کیا ہے. امیر المؤمنین کہا اور ولی اللہ کہا. میں ان دونوں الفاظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اگر حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا، قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کروں گا. آپ محمد والے محمد کا صلاۃ پڑھیں. محمد والے صلی اللہ محمد. نعرہ یہاں پہ الفاظ جو ہے کہا امیر المؤمنین، کہہ سکتے تھے علی بن ابی طالب، لیکن کہا امیر المؤمنین. خود چھٹے امام سے کسی نے کہا یا امیر المؤمنین، ارشاد شیخ مفید کے اندر ہے، تو آپ نے کہا آج تو کہا ہے پھر مت کہنا. کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہم مومنوں کے امیر ہیں، لیکن کیونکہ امیر المؤمنین ہمارے جد کی دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا. پہنچ جائیے گا. بہت سے لوگوں نے امیر المؤمنین کہلانا شروع کر دیا تھا، اسی لیے ائمہ علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی امیر المؤمنین نہیں کہلائے گا. جب بھی کہنا امیر المؤمنین تو مراد صرف پہلے امام کو لینا، مراد صرف پہلے امام کو لینا. جب بھی کہیں ہمارے امیر المؤمنین تو مراد امام اول ہیں اور کسی امام کو نہیں. مخصوص ہے، بہت سے القاب مخصوص ہیں امیر المؤمنین سے. امیر یعنی علی بن ابی طالب سے مخصوص ہیں، ان میں سے پہلا لقب ہے امیر المؤمنین. بہت سے فضائل مخصوص ہیں المؤمنین سے، بہت سے ان کے القاب ہیں جو مخصوص ہیں آپ سے. ان میں سے پہلا امیر المؤمنین. تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ، اے امیر المؤمنین کے وارث، اے امیر المؤمنین ولی اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. میں آج امیر المؤمنین کی امارت کو اور ولایت دونوں چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کے اندر بے انتہا آیات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المؤمنین کی ولایت کو واضح کیا ہے کہ آپ امیر بھی ہیں اور مؤمنوں کے ولی بھی ہیں. اور ولایت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں بھائیوں کی سب کے یہاں پوری بحث چلتی ہے عالم اسلام کے اندر کہ ولایت سے مراد صرف محبت ہے. اگر محبت ہوتی، صرف محبت ہوتی تو بہت سے کفار کے دل میں بھی ولایت سے علی بن ابی طالب ہے. پھر تو نہیں، میں واضح کر پا رہا ہوں، میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی توجہ ہو. اگر صرف ولایت سے مراد محبت ہوتی تو بہت سے کفار کے دل میں بھی علی کی محبت ہے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی ولایت علی ہے. لیکن ولایت سے مراد محبت نہیں ہے. یہاں تک ایک ہندو کی ربائی ہے، اس نے کہا کہ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟
میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں، بتوں کے توڑنے والے سے پیار کرتا ہوں. تو کہا کہ عقیدے کے اندر یہاں پہ میں عقیدے کے حساب سے نہیں بلکہ علی محبت کے قابل ہے اس لیے محبت کرتا ہوں. تو محبت ولایت نہیں ہے، ولایت اس سے بہت بالاتر چیز کا نام ہے. اگر محبت کافی ہوتی تو اہل بیت کبھی نہ کہتے. محبت سے بالاتر یعنی ہر چیز میں اپنے اوپر انہیں حاکم ماننا کہ کوئی چیز تب تک جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو. حضرت یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا ہوا یہاں پہ، لیکن اسی عشرے کے دوران ایک مرتبہ کہا تھا، بہت کم لوگ تھے. جملے کو صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا، کہا کہ مولا ولایت سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ولایت سے مراد میرے جد امجد علی بن ابی طالب کی ولایت سے مراد محبت کافی نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں ان کو ہر چیز کا حاکم ماننا، ولی ماننا. جتنی نعمتیں ملتی ہیں ان کی وجہ سے ملتی ہیں. اللہ اگر بارش نازل کرتا ہے تو ان کی وجہ سے نازل کرتا ہے. درختوں پہ پھل لگتے ہیں تو ان کی وجہ سے لگتے ہیں. نہیں ہے یا نہیں ہے؟ امام حاجی علیہ السلام کے الفاظ ہے نا زیارت جامع کبیرہ کے اندر کہ بکم ینزل الغیث، آپ کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے درختوں پہ پھل لگتے ہیں. جتنی اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے ولی نعمت کی وجہ سے نازل کرتا ہے. کیا وہ ولی نعمت ہم 12 امام ہیں؟ یہ جتنی نعمتیں یہ ہماری وجہ سے ہیں. تو کہا یاد رکھنا اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ولی نعمت کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ اولیاء النعم، یہ نعمتوں کے ولی ائمہ ہدی ہیں، 12 امام ہیں. تو ان کی ولایت ہم پہ اپنے اوپر ولایت محسوس کریں. حضرات میں جانتا ہوں کہ آج میں نے ایک خوش بحث شروع کیا لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مطالب پیش کروں گا، محسوس ہوں گے. اب غور کیجئے گا، بہت سی آیات ہے جہاں سے ولایت ثابت ہوتی ہے امیر المومنین کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بڑی مشہور معروف آیت ہے، 5واں سورہ 55ویں آیت. 5 انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہے گا. آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی چن کے رکھی ہیں وہاں پہ کہ جہاں پہ جو انسان کو یاد ہوتے چلے جائیں گے. تو 5 ہے اور 7 میں 55 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 55 میں کہ یہ بے شک کہ تمہارے ولی کون کون ہیں؟ کہا اللہ، اللہ کا رسول اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرتے ہوں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوں. بڑی مشہور و معروف آیت ہے، شیعہ بچے کو یاد ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے، جو ائمہ علیہ السلام سے ہیں. حضرت یہاں پہ ولایت ثابت ہوتی ہے. امام جار اللہ زمخشری جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کا نام ہے الکشاف، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک آدمی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، وہ ہے علی بن ابی طالب، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. کہا اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ایک، کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. لیکن مومنوں میں سے وہ، یہاں پہ لفظ اللہ نے مومن استعمال کیا، امیر المومنین نہیں، تھوڑی وضاحت کروں گا. مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. کا ایک علی ہے جس سے متعلق آیت ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا. کہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کرنے کے لیے، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ قیامت تک کے لیے آیت کھلی رہے گی. اگر کسی میں جرت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے شیخ مفسر نہیں، جار اللہ زمخشری نے الکشاف میں لکھا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھا. آیت کھلی ہے، کہا کہ ترغیب ہے، رغبت دلائی ہے اللہ نے. اور سب مشہور معروف واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ امیر المومنین حالت رکوع کے اندر سے مسجد کے اندر تھے اور رسول خدا ابھی نافلہ پڑھ رہے تھے سب کے سب، وہاں پہ ایک فقیر آیا، سائل آیا. اس نے آنے کے بعد سوال کیا، ہے مسلمانوں راہ خدا میں کچھ مانگ رہا ہوں، کوئی دینے والا ہے؟ ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ خدا سے مخاطب ہوا. ایک مرتبہ میں نے کل کہا تھا نا کہ ایک مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے بندوں سے مانگا تھا. سبحان اللہ، پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے گھر پہ آیا تھا، مسجد میں آیا تھا، تیرے بندوں سے مانگا تھا، لیکن کسی نے حاجت روائی نہیں کی. بس جیسے ہی اس نے کہا نا پروردگار تو گواہ رہنا، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا، انگوٹھی تھی. میں نے بہت سوچا کہ پروردگارہ جب تک وہ مسجد میں مانگتا نا مولا نے اشارہ نہیں کیا. نہیں حضرت تھک سبحان اللہ، جب تک مسجد میں مانگتا رہا کہ اے مسلمانوں تم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہوں، صدقہ مانگ رہا ہوں، خیرات مانگ رہا ہوں، تب تک امیر المومنین نے انگلی سے اشارہ نہیں کیا. جیسے خدا سے مخاطب ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا جیسے خدا سے مخاطب ہوا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے بندوں سے مانگا تھا. پتہ نہیں لوگ گھبرا گئے ہیں.
بات واضح نہیں ہے ابھی تک؟ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. جب تک مسلمانوں سے مانگتا رہا میرے مولا نے انگلی سے اشارہ نہیں کیا. جیسے خدا سے مخاطب ہوا کہ پروردگار تو کب رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے بندوں سے مانگ رہا تھا، میرے مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، رکوع میں تھے، وہ آگے بڑھا، انگوٹھی اتار لی. میں کہوں گا مولا یہ جیسے خدا سے مخاطب ہوا تب کیوں؟ کہ تو نے رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ کون سی حدیث؟ رسول خدا نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو یہاں نہیں. سبحان اللہ. میں نماز میں ہوتا ہوں، پھر میں معراج میں ہوتا ہوں. تو کہ جیسے ہی اللہ کا بندہ اللہ سے مخاطب ہوا تو آواز سنائی دی کہ پروردگارا تیرے بندے کی حاجت روائی کر رہا ہوں. ہاتھ کا اشارہ کیا. ہمارے بہت سے علماء نے ذکر کیا ہے، توجہ چاہوں گا حضرات، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. ہمارے بہت سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جناب امیر المؤمنین نے جو انگوٹھی زکات میں دی تھی وہ جناب نبی سلیمان کی تھی. وہ جناب سلیمان کی تھی. جناب سلیمان کی انگوٹھی جب وہ تخت پہ بیٹھے تھے نا، دیکھ رہے تھے، اللہ نے آزمائش رکھی تھی، انگوٹھی ہاتھ سے گری اور وہ جیسے ہی تخت سے انگوٹھی گری فوراً اللہ کا امتحان تھا، ایک مچھلی نے نگل لی. فوراً وہ جو تخت جنہوں نے اٹھا رکھا تھا تخت رکھ دیا، ملائکہ جانے لگے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالات وہاں پہ جناب سلیمان کے تخت کو چھوڑ دیا، سب کے سب ملائکہ چلے گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے کہا تھا یہ انگوٹھی جب تک ہاتھ میں ہے ہم آپ کے خادم ہیں، حکومت تب تک ہے. تو کہا حکومت تب تک ہے جب تک یہ انگوٹھی آپ کے ساتھ ہے. سب تخت چھوڑ کے چلے گئے، جناب سلیمان کو چھوڑ دیا. اب در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے. نہ جانے کتنی مدت تک آزمائش رہی. جس گھر میں کام کر رہے تھے ایک دن وہاں پہ مچھلی شکار کی. جیسی مچھلی کا پیٹ جا کے کہا بابا عجیب مچھلی ہے، اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے. کہا یہ انگوٹھی مجھے دے دو. کہا آپ کو کیوں دوں؟ کہا دو تو صحیح بتاتا ہوں. جیسی انگوٹھی پہنی فوراً جن واپس آنے لگے. تک کو لیا کہ سلیمان بیٹھ جائے، حکومت دوبارہ. حضرت سارے بندے کی توجہ چاہوں گا. تو جناب سلیمان کی انگوٹھی واپس آنے پہ فوراً حکومت آ گئی. کہاں تک حکومت تھی؟ کہ جنگلوں میں حکومت تھی، دشت پہ تھی، صحرا پہ تھی، چرند پہ تھی، پرند پہ تھی، جانوروں پہ تھی، انسانوں پہ تھی. کہاں کہاں تک تھی، لیکن کہاں محدود تھی. یہ جناب سلیمان کی حکومت. واہ 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 سبحان اللہ. ایک انگوٹھی پہ نہیں سمجھ میں میرے ساتھ. یہ جناب سلیمان کی حکومت. علی وہ ہے جو سلیمان کی حکومت کو زکات میں دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کی حکومت، جس کی ولایت اتنی ہے جو جناب سلیمان کی حکومت کو زکات میں دے دے. زکات کتنا حصہ ہوتی ہے؟ واہ 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 واہ. بہت سے پہنچ رہے ہیں زکات کم از کم 10واں 20واں یا 40واں حصہ زکات ہے. اور جناب سلیمان کی حکومت اتنی وسیع تھی لیکن میرے مولا کی زکات تھی. واہ 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 واہ. میرے مولا کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ ایک چھوٹی زکات میں سلیمان کی حکومت دے دے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. جو ایک زکات میں جناب سلیمان کی حکومت دے دے وہ علی ابن ابی طالب ہے. جو ایک زکات میں دے دے. ساری زکات نہیں ہے. اب سوچئے کہاں تک ولایت ہے. واہ واہ اس لیے کہ مولا کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کہنے سے زیادہ اذیت تو نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ساتھ ہیں. یہ ہے مولا کا، اس لیے کہتے ہیں مولا کائنات. سبحان اللہ. سوچئے جو ایک زکات میں جناب سلیمان کی حکومت دے دے. کہا یاد رکھو کہ ہمارے سے تقابل نہ کرنا. لا یقاسنا بنا احد. ہم اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. کسی کو کبھی کمپیئر نہ کرنا ہم سے.
کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو امیر المومنین اب جب چھٹے امام آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی امیر المومنین کی ان کی ولی اللہ ہونے میں ان کی ولایت میں وارث حسین آپ پہ سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. یہ ہے مقام جناب سید الشہداء کا کہ علی بن ابی طالب کے بیٹے اس مقام پہ فائز ہیں کہ سید الشہداء کے لیے چھٹے امام آنے کے بعد کہیں جو علی کی ولایت میں اس کا وارث ہے اس امام پہ سلام ہو. یہاں پہ بے انتہا آیات ہیں. میں یہاں پہ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دو آیات کی طرف اشارہ کروں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے سامنے ہمارے اعمال کیسے پیش ہو سکتے ہیں. قل اعملوا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105 پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں بہت سی تفاسیر دے کے آ رہا ہوں. یقین میں نے بہت سی آیات لیکن بعض اوقات میں شاید ضرور زیادہ تیاری کر رہا ہوں اس لیے مجھے کوفت ہونے لگتی ہے اور اسپیڈ بھی بڑھنے لگتی ہے کہ جو اتنا میٹر تیار کیا تھا میں پیش نہیں کر سکتا. جب ضرور زیادہ تیاری ہوتی ہے ذہن چلتا رہتا ہے کہ کون سی بات چھوڑوں کون سی بات پڑھوں. حضرت یہ آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. علماء نے اس آیت سے متعلق لکھا ہے اور میں بہت سی تفاسیر دے کے آ رہا ہوں. التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی, مجمع البیان شیخ طبرسی کی, الصافی فیض کاشانی کی اور بہت سی تفاسیر جس کے اندر یہ جملے موجود ہیں. تفسیر قمی کہاں کہاں بھی یہ جملے موجود نہیں ہیں. کہ قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, وہاں پہ امیر المومنین کو کہا گیا کہ وہ مومنوں میں سے وہ تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز قائم کریں حالت رکوع میں زکات دے, وہ امیر المومنین. حضرات اس آیت کے اندر آیت نمبر 105 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل اعملوا, اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ عمل کریں. فسیر اللہ عملکم, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. دیکھ رہا ہے اللہ اعمال کو, اللہ دیکھ رہا ہے. اور کون؟ ورسولہ, اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے. اللہ کا رسول اعمال کو دیکھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا رسول اعمال کو دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے, کیا دلیل ہے؟ جو میں نے کل حدیث پڑھی تھی تعرض اعمالکم کل یوم و لیلہ, ہر روز 8ویں امام کی حدیث ہے, ہر روز دن میں رات میں تمہارے سارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. ایک نہیں, سارے شیعوں کے. اور 8ویں امام سے پوچھا کہ خدا کی قسم جو تفسیر دیکھ کے آ رہا ہوں سب جگہ آیات ہے, احادیث ہے ہمارے ہاں کہ اس آیت کو کہا یہ کس کے لیے ہے. تو چھٹے امام سے, 8ویں امام سے, ہر امام سے, بہت سے ائمہ سے روایت موجود تھی کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں ہے اور ائمہ ہدیٰ کی 12 اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہے. کہ کیا کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اس کا رسول والمؤمنون. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے قضائے میں کیجئے گا والمؤمنون, اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں. کہ کون سے مؤمنین؟ یہ عام مؤمنین کی, کیا آپ سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوئی نہ کوئی مصداق تلاش کیجئے کہ جو رسول خدا کی طرح سے سب کے اعمال پہ شاہد ہو. وہ وہی ہے جس کے لیے سورہ منافقون کے اندر آیا ہے کہ جو منافقین کہتے ہیں نا کہ ہم مومنوں کو جا کے معاذ اللہ ذلیل کر دیں گے, تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, بے شک عزت اللہ کے لیے ہے. وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک یہ عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے. کہ کوئی رسول خدا کا ایسا جانشین تلاش کرو کہ اللہ اس کے لیے کہے کہ جس طرح سے عزت اللہ کے لیے ہے, رسول خدا کے لیے ہے, تو کوئی 12 ضرور ایسے ہوں جو اعمال پہ شاہد بھی ہوں, جو اعمال کو دیکھ بھی رہے ہوں. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے, کہا کہ ہمارے ائمہ کہا کرتے تھے چھٹے امام کو خصوصاً فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, فرمایا کہا کہ دیکھو ہمارے شیعوں سے کہو جب بھی کوئی پوچھے کیا دلیل ہے کہ تمہارے ائمہ ناظر ہیں اعمال کے اوپر, اعمال کو دیکھ لیتے ہیں. جن کو سمجھ نہیں آتی بیچارے وہ کہتے ہیں بجائے سے کہ ہم دوسروں کو جواب دیتے پھریں, انکار کر دو. یہ سب سے بڑی جہالت کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کا جواب نہ آئے اس کو خود ہی انکار کر دو. کبھی ایسا نہ کریں. جس چیز کو نہیں جانتے اس کو اگر تلاش کریں, تحقیق کریں, پوچھیں, مسئلے کو تلاش کریں. علماء نے سب چیز کا حل لکھا ہے. ہمارے ائمہ, میرا عقیدہ ہے ہمارے ائمہ, ہمارے 14 معصومین قیامت تک آنے والے ہر شبہے کا جواب دے گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک آنے والے ہر شبہے کا جواب دے گئے, صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ائمہ ناظر ہیں تمہارے اعمال کے اوپر. کیا دلیل ہے
تو چھٹے امام نے کہا کہ لما لم یحتجو، تم کیوں نہیں احتجاج کرتے دوسروں کے اوپر؟ کہ مولا کس چیز سے احتجاج کریں؟ کہ قرآن سے، قرآن سے احتجاج کرو لوگوں پہ۔ کہ مولا کیا آیت پیش کریں؟ کہا کہ سب سے بڑا تمہارے سامنے احتجاج موجود ہے تو سورہ قدر، سورہ قدر ہے۔ کہا مولا کیا ہے، کون سی آیت ہے اس کے اندر؟ کہا جب بھی کسی سے بات کرو کہ تمہارے ائمہ پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، تم یہ سب باتیں کرتے ہو کہ ملائکہ تمہارے ائمہ کے خادم ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہ ائمہ کے خادم ہیں، ان کے سامنے ہیں اور ان کے کام کرتے ہیں، ان کے سامنے ہر چیز کو پیش کرتے ہیں۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہ یہ جو سورہ قدر ہے سب سے بڑا احتجاج ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے تھے شاید اسی لیے ہر نماز میں پہلی رکعت میں مستحب ہے سبحان اللہ، کہ پڑھتے رہو، ازبر رہے، جب چاہو پیش کر دو۔ اس کے اندر کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محنت کو ضائع نہ کیجئے گا۔ کہ ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ حکیم، کہ ہر امر تقسیم ہوتا ہے شب قدر میں۔ ہر امر کا رزق امر ہے، موت و حیات امر ہے۔ واہ واہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حضرات وقت نہیں ہے تو میں اس کی باریکیوں میں جاتا کہ ہر چیز امر ہے۔ اے میرے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں روح کی حقیقت کیا ہے؟ کہہ دیجئے میرے رب کے امور میں سے ایک امر روح ہے۔ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن کل ربہم، یعنی ہر امر کو لے کے ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ کہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کہ کس پہ؟ کہ ایک مرتبہ بتا دو کہ کس پہ نازل ہوئے تھے؟ کہ رسول خدا پہ۔ ان کی زندگی میں کس پہ نازل ہوتے تھے؟ ملائکہ اور روح الامین سارے نازل ہوتے تھے شب قدر میں۔ کہ رسول خدا کی زندگی میں کس پہ نازل ہوتے تھے؟ کہ ان پہ۔ کہ آیت ماضی کا صیغہ نہیں ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ کہ کیا مطلب؟ تنزل یعنی تتنزل لل نہیں کا، تنزل لل نہیں کا، ماضی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے، نہیں۔ تنزل الملائکۃ تو مضارع کا صیغہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ کیا رسول خدا کی زندگی میں ان پہ نازل ہوتے تھے؟ تو ان کے بعد سبحان اللہ، تو رسول خدا کے بعد ان جیسا ضرور کوئی نہ کوئی ہر دور میں ہونا چاہیے کہ ہر سال ہر شب قدر میں ملائکہ روح الامین نازل ہو، تو پیغمبر جیسا ایک تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر دور میں ایک رسول خدا جیسا ضرور ہے، ہر دور میں ہے، کہ جب تک ان کے سامنے ملائکہ روح الامین نازل ہو کے ہر امر کو پیش نہ کر دیں۔ مولا آپ کی خدمت میں، تو اس لیے بہت سے ایسا علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ شب قدر ہے ہی نہیں ہمارے لیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ساری باریکی کائنات کے نظام کے لیے، شب قدر تو امام کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ملائکہ نازل ہو رہے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے۔ یہاں تک کہ خدا قسم بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نہیں ملائکہ ہمیں پہ نازل ہوتے ہیں۔ کہ جب رات میں محسوسوں کو ہاتھ ملا رہا ہے وہ تو فرشتہ آیا تھا، وہ سب کو فرشتہ دکھا دیا انہوں نے، ہمیں بس ایک ہی فرشتہ نظر آنا ہے بس، نام ہے ملک الموت۔ اللہ جتنی دیر سے دکھا اتنا ہی اچھا۔ تو فرشتے شب قدر میں مت تلاش کیجیے گا، خدا نہ خاصا پتہ چلا نکل گئے اور کوئی گاڑی نے ٹکر ماری، فرشتے تلاش کرتے کرتے بس ایک ہی دفعہ ختم۔ نہ، خبردار، ہر کے بعد علی در افتاد در افتاد۔ تو بڑے بڑے فارسی شعراء نے کہا کہ علی کے جو بھی مقابلے میں آتا ہے منہ کے بل گرتا ہے۔ خبردار، انکار نہ کرنا، تو ماننا پڑے گا پیغمبر جیسا۔ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ملائکہ جس پہ نازل ہوتے رہے۔ حضرات اب یہاں پہ کیونکہ میں تھوڑا بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، اب میں ملک میں آیا ہوں، سلام پڑھنے کے محمد آل محمد جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کرو دیں، دروازے کے پاس جگہ نہیں ہے، ادھر جگہ ہے، پھر میں باز اگر سلام اللہ کی جتنا کچھ ہے سلسلہ ہے عزاداری کا، اس کو یہی سید الشہداء کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے۔ یہ جو ہے نا محرم و سفر سے کیسے اسلام زندہ ہے، بے شک، اسلام کیسے محرم و سفر کے سہارے زندہ ہے، یہ انہی مجالس کے سید الشہداء کے ایک صدقے کی وجہ سے اسلام چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ وہ سید الشہداء جس کے لیے معصوم نے زیارت وارثہ کے جملے کہے، السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ
میں نے کہا زیارت وارثہ میں 7 کی میراث کا ذکر کیا، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ختم مرتبت، اور اس کے بعد کہا امیر المؤمنین، 7 کا ذکر ہے۔ یہاں پہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے لیے نہیں کہا، مجمع کی توجہ ہے نا، یہاں پہ کہنا چاہیے نا السلام علیکم وارثہ حسن مجتبیٰ، لیکن امام نے نہیں کہا، چھٹے امام نے یہاں پہ نہیں کہا۔ کیوں یہاں پہ کیوں کیا بحث ہے کہ آپ نے سب کا وارث بلکہ 5 انبیاء 6 انبیاء کو گنوایا ہے، رسول خدا سمیت امیر المؤمنین کو کہا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کا نام نہیں ہے۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ اگر جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، تو یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کا نام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ہر مقام پہ رسول خدا نے امام حسن و حسین کو دونوں کو ساتھ رکھا ہے۔ اگر بات واضح ہو کر ہر جگہ ساتھ رکھا، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ کہا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بے شک حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ہادان یہ دونوں میرے بیٹے، امامان قامہ و قعدہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں، کہ ہر حالت میں دونوں امام ہیں۔ تو کہا جو حسین کے لیے ثابت ہے وہ حسن کے لیے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، پیارا انداز ہے امام علیہ السلام، یہ باریکی اگر امام نہ سمجھائے تو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو ایک کے لیے ثابت ہے وہ دوسرے کے لیے ثابت ہے، کیا کبھی شک نہ کرنا، کہ اسی لیے دونوں کا ایک کا نام نہیں لیا، تاکہ جو ان کے لیے ثابت ہے، اسی لیے ہمیشہ پیغمبر نے ساتھ رکھا۔ یہاں تک کہ دونوں شہزادوں نے بچپنے میں سوال کیا۔ دیکھیں میں نے کہا کہ بچپنے میں بھی اگر امام کوئی سوال کرے تو عصمت کے درجے سے کم سوال نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، عصمت کے تقاضے ہیں، بچپنا اپنی جگہ، لیکن معصوم ہوتا ہے، توجہ ہے نہیں ہے، معصوم ہوتا ہے۔ جو ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا کہ بھیا اماں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں مجھ سے، کہ اماں ہی سے پوچھ لیتے کہ اماں آپ ہم دونوں میں سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ کہ تم میں سے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سارے بننے کی توجہ ہو میرے ساتھ، کہ میں اسی سے زیادہ محبت کرتی ہوں جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ کہ اماں ہم میں سے زیادہ آپ سے کون محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارا اندازہ ہے کہ بی بی معصوم ہے نا سب، کہ ہم دونوں میں سے آپ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ تو بی بی کے ہاتھ میں ایک موتی تھے، موتی ایک ہار تھا، گلبند تھا، 5 موتی تھے، بی بی نے نکالا، کہ جو زیادہ موتی چنے گا وہ زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ دونوں شہزادوں نے ایک موتی اٹھایا، دوسرا موتی اٹھایا، اب 5 موتی تھے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا کے 5ویں کے 2 ٹکڑے کر دے۔ سبحان اللہ، اب دونوں نے ایک ٹکڑا اٹھایا، کہ اماں دونوں کے پاس 2.5 کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہی تھی، قدرت کو مشیت کو منظور نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشیت الہی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہ مشیت کو یہ قبول نہیں ہے کہ دونوں میں فرق آئے، اسی لیے دونوں نے خدا کی قسم پوری زندگی ایک دوسرے کو ہر جگہ یاد کیا، دونوں نے یاد کیا۔ میں انشاءاللہ پیش کروں کسی اور مقام پہ، تو یہاں پہ اسی لیے نہیں کہا کہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، پھر اس کے بعد کیا جملے کہے، کہا کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ ابن علی المرتضی، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ ابن خدیجہ الکبریٰ۔ سلام ہو آپ پہ حسین کہ جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ پروردگارہ یہ کس انداز سے امام صادق علیہ السلام گنوا رہے ہیں صفات۔ کہا اے رسول خدا کے بیٹے، میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا اس کی وضاحت نہیں کی تھی، اکثر جگہوں پہ جملے آئے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت آپ پہ سلام ہو، ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، یہ نبی کے گھر والوں پہ سلام نہیں بھیجا اللہ نے، میں جملہ لا رہا ہوں، اللہ نے کہا نبوت کے گھرانے پہ سلام۔ اگر کہتے نا اللہ یہ کہتے تھا السلام علیکہ یا اہل بیت النبی، تو نبی کے گھر میں جو تھا نہیں سمجھا ہوا، جو نبی کے گھر میں ہوتا اس پہ سلام ہوتا، کہ نہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھرانے والوں، نبی کا گھر اور ہے، نبوت کا گھر اور ہے۔ نبوت اللہ کا ایک عہدہ ہے، منصب ہے،
اللہ نے کہا نبوت سے صرف معصوم متصل ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ. اور رسالت کی کان، یہ والے کان نہیں، یہ کان نہیں بلکہ کان مائن نہیں توجہ کر سکتے، میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. اللہ سارے بندوں کی توجہ چاہوں گا. معدن الرسالہ، دیکھیں کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے. جس چیز کی کان ہوگی وہی چیز نکلے گی. یہاں پہ کہا معدن الرسالہ، اے رسالت کی کان آپ کا سلام. یعنی اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے رسول رسالت ہے. سبحان اللہ. رسالت تقسیم ہو، یعنی جس مائنڈ سے رسالت نکلتی ہو. بہت بڑا جملہ ہے. اگر 11ویں امام کا نہ ہوتا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. چھٹے امام کے جملے نہ ہوتے کوئی سمجھ نہیں سکتا. بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ وقت کے اندر مجھے تمام کرنا. میں نے اب تک تو ایک جملے کی وضاحت کی ہے. آج رات بچا رہا ہوں چند جملے، کیونکہ اب 5واں مجلس ہو گئی ہے. شب عاشور تک ہمارے پاس 4 مجالس اور ہوں گی. کل سے لے کے بس بعد آپ کو پتا ہے کہ شام غریبہ وغیرہ سے مصائب ہوتے ہیں، اس کے اندر میں نہیں پڑھ پاؤں گا، تو اس لیے میں تیز سے چل رہا ہوں. حضرات یہاں پہ کہا رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام. اور لفظ استعمال کیا رسول خدا نے سبت. قرآن کے اندر لفظ سبت استعمال ہوا، سین بے اور توئے، سبت، اور جمع ہے اسباط. امام نے رسول خدا نے کہا یہ سبتین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ اگر ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں سبتین ہیں، یہ بھی سبت وہ بھی سبت، تو اس لیے سبتین، 2 سبت. سبت کون؟ بیٹا، نواسا یا پوتا، لیکن اکثر لوگوں نے لکھا نواسے کو سبت کہتے ہیں. رسول خدا نے کہا یہ دونوں سبتین ہیں، لیکن عام نواسا نہیں. قرآن میں استعمال ہوا والاسباط کا انبیاء کے وہ بیٹے یا ان کی نسل میں وہ بیٹے مرد جو ان کی نبوت یا رسالت کے وارث تھے، انہیں سبت کہا جاتا ہے. رسول خدا نے کہا یہ دونوں سبتین ہیں جو میرے علم کے، رسالت کے، عصمت کے وارث ہیں، وہ حسنین ہیں. پتہ نہیں وعدہ کر پا رہا ہوں. حضرت کہا یہ دونوں سبتین ہیں. اسی لیے جب بھی امیر المومنین سے کسی نے اعتراض کیا، یعنی کیا بات ہے، آپ جو کام کہتے ہیں محمد حنفیہ سے، جو کام کہتے ہیں عباس سے، جو کام کہتے ہیں دوسرے بیٹوں سے، کبھی حسنین سے کچھ نہیں کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کسی نے جناب حضرت عباس پہ صفین میں اعتراض کیا تھا، کہا عباس لگتا ہے تمہارے بابا کو تم سے محبت نہیں. کہا خدا تیرا منہ توڑ دے. خدا کی قسم یہ الفاظ میں نے دیکھے عباس کے اندر. آپ نے فرمایا کہ خدا تیرا منہ توڑ دے. کہا کیوں؟ کہا تم میرے بابا کی نیت پہ شک کرتا ہے. کہا کہ امام مثالی باپ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام مثالی باپ ہوتا ہے. جب میری طرف سے کوتاہی نہیں تو میرا باپ سبحان اللہ. کوتاہی کیوں کرے گا؟ وہ معصوم ہے. کہ خدا تیرا منہ توڑ دے. کہ پھر آپ سے کیوں کہتے ہیں عباس پانی لاؤ، عباس حملہ کرو، عباس زرہ لاؤ، عباس تلوار لاؤ، عباس نیزہ لاؤ، ہر کام عباس سے. حسن و حسین بڑے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، آپ 13 برس کے، وہ دونوں 30 سے زیادہ ہیں، انہیں کوئی کام نہیں کرتے، ہر کام آپ سے. کہ بدبخت رسول خدا کا جملہ یاد نہیں؟ رسول خدا نے کہا تھا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. میرے بابا رسول کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول خدا نے کہا تھا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. کبھی اسی لیے میرے بابا کہتے ہیں میں رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دوں گا، میں اپنے بیٹوں کو حکم دوں گا. پھر اسی لیے کہا گیا کہ کوئی مثال دے کے سمجھاؤ، تو کہا تھا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. بہت بڑی مثال ہے. کہا انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے نا آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کو چھپاتا ہے. کہا حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ. میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام یہ پروردہ چادر تطہیر ہے، یہ آغوش عصمت کے پلے ہیں. معصوم کے ہاتھ کا پروردہ عام سے کسی سے بھی افضل ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے بھی کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جہاں انبیاء کے سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں. ہر امام نے، خدا کی قسم ہر امام نے جناب عباس سے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور کہا. اور ایسے ایسے جملے کہیں ہیں کہ انسان اگر تصور کرنے لگے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا.
تو حضرات یہاں پہ زیارت وارثہ کے جملے انسان جہاں سب کے لیے ایک زیارت ہے، الگ سے زیارت ہے تو صرف 2 شہداء کربلا کے لیے، ایک جناب علی اکبر علی بن حسین، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا کہ علی بن حسین کو جناب علی اکبر کی زیارت، اور کہا ایک جناب عباس. اب سوچیں ان 2 کا مقام کیا ہے، دونوں کو جدا وقت گزر چکا، میں مجلس 1 گھنٹے سے اوپر جا چکا ہوں، کیا مقام ہے یہ جناب سید الشہداء کے لیے. امام صادق کہتے ہیں کہ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن علی المرتضی، اے علی مرتضی کے بیٹے آپ پہ سلام، السلام علیک ابن فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کے بیٹے آپ پہ سلام، السلام علیک ابن خدیجہ الکبریٰ. یہاں پہ انبیاء اور ائمہ کا رہا، عصمت کے پیکروں کا رہا، اور جتنے بھی اسی سلسلے سے تھے 14 معصومین میں نہیں ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، لیکن پھر بھی امام نے ذکر کیا تاکہ سمجھ میں تو آئے رتبہ کیا ہے. جہاں اولی العزم پیغمبروں کا تذکرہ وہاں جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا، کہا السلام علیک ابن خدیجہ الکبریٰ. دیکھیں جب رتبہ بہت زیادہ ہونا، جب سید الشہداء کا رتبہ بہت بلند ہے تو پچھلے کسی نہ کسی کوئی اہمیت ضرور ہونی چاہیے. جیسے رسول خدا امیر المومنین کا رتبہ یا جناب سیدہ کا رتبہ اگر عظمت نہ ہو، ان سے زیادہ نہ ہو تو پھر بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہا نا 14 کا ایک نور، میں نے کہا ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عصمت، ایک ہے. اب یہاں پہ جناب خدیجہ الکبریٰ اسی پیکر سے ہیں. اب یہاں پہ کیوں تذکرہ کیا گیا ہے؟ کہا تذکرہ اس کا کیا جاتا ہے جس کا اسلام پہ کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. السلام علیکم خدیجہ الکبریٰ، اس خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے جس نے اسلام پہ سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہے نواز، ہاں رشتہ ہے لیکن رشتے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس اسلام پہ، کیونکہ سید الشہداء اسلام کے بانی ہیں، یہ اسلام کے بچانے والے ہیں، تو کہ اس اسلام کے پہنچانے میں خدیجہ الکبریٰ کا بڑا مقام تھا. میں وضاحت نہیں کر سکتا، وقت نہیں، میں تیز کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا. کچھ مطالب آگے بات پڑھانا چاہتا ہوں. فار اللہ کیا ہے، وطر الموتور کیا ہے، بڑے بڑے جملے بھی باقی ہیں، میں انشاءاللہ آنے والی مجلس میں پیش کروں گا. لیکن آج اگر دیکھیں، میں نے کہا نا وہی اگر ایک در ہو، ایک آغوش ہو تو پلنے والے کبھی حسن بنتے ہیں، کبھی حسین بنتے ہیں، کبھی زینب بنتی ہیں، کبھی ام کلثوم بنتی ہیں. تو جناب زینب کبریٰ جو پنجتن کی آغوش میں پلے اسے زینب کہتے ہیں. کہ کبھی رسول خدا آغوش میں لیے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ، کبھی امام جناب سیدہ، کبھی امام حسن حسین. دیکھیں چھوٹے بچوں کی عبادت ہوتی ہے نا کہ اماں تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بچے کو کھلانے دیجیے. یہاں تک کہ میں آج مختلف جو مقاتل دیکھ رہا تھا اس میں ایک جملہ اکثر جگہوں پہ مجھے ملا کہ جناب سیدہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ بابا یہ بچی جو زینب کبریٰ ہے یہ بہت ہی فوق العادہ بچی ہے، بابا جب بھی حسین کی آغوش میں جاتی ہے رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسی ہی حسین کی آغوش سے جاتی ہے پھر دوبارہ رونا شروع کرتی ہے. جب بھی اس کے گہوارے کے پاس حسین آتا ہے تو بابا یہ بچی رونا بند کر دیتی ہے، اور جب جاتا ہے تو رونے لگتی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا، پیغمبر اسلام نے آہ دی اور اونچی آواز سے رونے لگتی ہے. جیسے رونے لگے نا تو اس وقت جناب سیدہ سلام علیہ بھی رونے لگی. کہا بیٹی یہ بچی ام المصائب ہے. جملے سنیے گا، میں بہت وقت لے چکا کیونکہ آج نہ صرف آپ نا زیادتی ہے اور میں دعا نہیں کرا پاؤں گا آخر میں. آج نہ پہلے دعا کی جملے کرا دوں. پروردگارا بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا بھی ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے. مختلف شیخ الرئیس رضی اللہ محمد شیخ عباس کرمانی نے جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک بہت بڑے عالم کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی نا، کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہہ دینا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے نا تو میری پھوپھی زینب کی چادر کا واسطہ دے. کہا خدا میری پھوپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. حضرت اللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آج دعا مانگیں گے. آج جناب زینب کو غصہ دینا نا کہ بیٹوں کا، آج یہاں پہ بیوی کے بیٹوں کے تابوت آئے ہیں اور محمد کے مجھے آج آپ کے سامنے مسائل پیش کرنے ہیں. لیکن جو نہ پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کون ہے جناب زینب کبریٰ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا ام المصائب. جناب سیدہ پہ اتنے مصائب آئے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ صبت علیہ مصائب اللہ علیہ، اتنے مصائب آئے
کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی ہے، لیکن پیغمبر نے کہا زینب ام المصائب۔ کہا بابا کتنے مصائب آئیں گے؟ کہا یہ بھائی کے ساتھ کربلا جائے گی، اب بے انتہا مصائب دیکھے گی۔ پروردگارہ یہاں پہ دعا، پروردگارہ یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں نا سب کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ یہ پاکستان میں، افغانستان میں، خصوصاً کراچی کوئٹہ کے اندر، عراق میں، بحرین میں، نہ جانے کہاں کہاں پہ ظلم کریں، پروردگارہ سب کو ظلم کرنے والوں کو غارت فرما۔ پروردگارہ ایک واسطہ لے کے آئے ہیں، جس بیوی کے لیے خود امیر المؤمنین جب کوفہ میں لے کے آئے نا امام حسن مجتبیٰ، تو کہا بیٹا حسن ذرا رات کا انتظار کرنا پھر بیٹی کو لے کے آئے، بیوی دن میں نہ آئے کوفہ میں۔ پھر کہا ہے کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج بطول کی بیٹیاں آ رہی ہیں کوفے میں۔ اور پھر خود باہر گئے، کہا کہ بیٹا حسن مجتبیٰ ہٹ جائیے، بیٹا حسین آپ بھی ہٹ جائیے، عباس ہٹ جاؤ بیٹا، زینب کی اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ خود ہی اس مہار کو پکڑا، جملہ سنیے گا یہاں پہ، بابے رو کے میں پیش کر رہا جملہ میں جب دیکھیے گا، مولا نے خود سے اونٹنی کی مہار کو پکڑا، جناب زینب کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا، لے کے آگے بڑھے، کہا زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹا دو۔ رات کا وقت بھی میرے پردہ ہٹا، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ بی بی نے دیکھا، پردہ گرا دیا، پھر میرے مولا نے آواز دی بیٹی ذرا دوبارہ پردہ ہٹاؤ۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، کہا بیٹی دیکھ رہے یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ اب بی بی سے رہا نہ گیا، کہا بابا کیا بات ہے؟ یہ کوفے کی گلیاں، یہ کوفے کے چوک، یہ کوفے کے بازار آپ عباس کو دکھائیں، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا بیٹی کل اسی بازار میں لائی جاؤگی۔ حضرکم اللہ، آج اس بیوی زینب کبریٰ کو غصہ دینا ہے، بس پہ کوئی آنکھ ایسی نہ جس میں آنسو نہ آئے۔ میں مسائل جانتا ہوں، میں سب پڑھتا ہوں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا مولانا کئی مرتبہ دل کرتا ہے کہ کوئی قاتل سامنے ہے اس کو جان سے مار دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب آج میں جو مسائل پڑھنے والا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ ہو معاف کیجئے گا، جملے بڑے سخت ہوں گے۔ بس شب عاشور آ چکی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ دو بیٹوں کو بلا کے خیمے میں بار بار کہہ رہی ہے، اونا محمد تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اے میرے شیرو کل شجاعت کا نمونہ دکھا دینا، حیدر کرار کی شجاعت کا نمونہ دکھانا، عمر سعد کو پتہ چل جائے کہ تمہیں زینب نے پالا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ بار بار بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی ہیں، بار بار پیار کرتی ہیں، دونوں زانوں پہ دونوں بیٹوں کے سر ہیں، بار بار پیار کر کے جملہ کہتی ہیں۔ کہا لیکن اے بیٹوں میری ایک وصیت ہے، جملہ سنیے گا بھائی، بیٹا ہو میری ایک وصیت ہے۔ کہا جی اماں فرمائیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ کہا میرے شیرو تم بہت بہادر ہو، دادا بھی شجاع تھے، نانا بھی شجاع تھے، اے میرے شیرو جب تم جنگ کرتے کرتے فرات پہ پہنچنا نا پانی نہ پینا، میرے شیرو فرات تک جانا نا پانی نہ پینا۔ کہا اچھا اماں، کہا ہاں بیٹا میری وصیت ہے پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاس ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بہت پیاسا ہے، اے میرے شیرو پانی نہ پینا۔ بس بھی ایک مرتبہ روز عاشور کا دن نکلا، جناب زینب نے کہا عباس ذرا میرے بھیا حسین کو بلانا۔ ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا آقا مولا بی بی نے بلایا، آج بی بی بڑے غیظ میں ہیں، آپ کو بی بی علی کی بیٹی نے بلایا ہے۔ آئے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ابھی تک آپ نے میرے بیٹوں کو اجازت نہیں دی۔ ایک جملہ جو میں نے مقتل میں دیکھا، مولا حسین نے کہا بہن زینب پتہ نہیں عبداللہ راضی ہو نہ راضی ہو؟ کہا نہیں بھیا عبداللہ نے خود سے مجھے وصیت کی تھی کہ زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو حسین کے بچوں سے پہلے اپنے بچوں کو بھیج دینا، ہمارے بچے پہلے جائیں، حسین کا لیے پر سلامت رہے، اور محمد کو بھیج دینا۔ کہ بھیا اجازت دے دیجئے۔ پھر ایک مرتبہ میں حسین نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، بس ایک مرتبہ کہا عباس
ذرا دونوں بچوں کو زرہ پہنا دو. ایک بچے کو جناب عباس نے زرہ پہنائی, دوسرے کو جناب اکبر نے زرہ پہنائی. دونوں بچوں کو گود میں لے کے سوار کر آیا. 13 برس اور 15 برس, اس نے لکھا 15 اور 17 برس. دونوں بڑے شجاع تھے. بس میں جب دیکھیے گا دونوں بڑے شجاع تھے. دونوں نے حملہ کیا, دونوں قلب لشکر پہ ملے. جناب اون بڑے تھے, محمد چھوٹے تھے. جناب اون نے آواز دی, محمد آؤ میرے ساتھ حملہ کریں, ماموں کے دشمن عمر سعد کو مار دیں. جیسے قریب بڑے عمر سعد نے آواز دی, کہاں ہو, ان دو بچوں کو سنبھال نہیں پا رہے. اب قریب سے وار ہونے لگے, ایک مرتبہ گرز لگا, ایک بچہ زمین پہ گرا. آواز دی, ماموں جان ہماری مدد کو آئیے, ماموں جان ہماری مدد کو آئیے. امام حسین آگے بڑھے. چھوٹا بھائی محمد شہید ہو چکے تھے, بڑے بھائی ابھی بڑا بھائی زندہ تھا. امام حسین آگے پہنچے, جیسے اٹھا کے سر کو رکھا نا زانوں پہ, تو بچے نے کہا, کیا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا, میرا سلام کہہ دیجیے گا. اور ایک جملہ کہے گا, اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن اماں میرے پانی نہیں پیا, اماں ہم نے پانی نہیں پیا, ہمیں حسین کے بچوں کی پیاس یاد تھی. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے دونوں لاشوں, بس بھی آرام سے چلوں گا, میرے مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے. بس میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے اور خیموں میں لے کے آئے. کہا کہ فضا میری بہن زینب کو بلاؤ, بیٹوں سے ودا کر لیں. جب جناب زینب مدینے پہنچی تھی نا, تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک سوال کیا تھا. کہا زینب میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا فرمائیے عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب تم ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئی تھی روئی نہیں تھی. کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا, میں نہیں روئی تھی. کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا عبداللہ مجھے بھائی سے شرم آتی تھی, کہیں ایسا نہ ہو میں جا کے روؤں, میرا بھائی کا ہائے میری بہن کے دونوں بیٹے مارے گئے. بھائی میں یہاں تمام کر دیتا, لیکن جناب زینب کا حق ادا نہیں ہوگا. آئیں جناب زینب, بلائے نا جب امام حسین نے بلایا تب آئیں. خدا کی قسم میں نے مقتل میں دیکھا بی بی کا جناب اکبر سے متعلق مرثیہ ہے, جناب عباس سے متعلق مرثیہ ہے, امام حسین سے متعلق مرثیہ, اون محمد سے متعلق مرثیہ نہیں نہ ہے, تو اون محمد سے متعلق کوئی مرثیہ نہیں. آئیں جب جناب امام حسین نے کہا آ جاؤ فضا جاؤ جا کے بلاؤ. آئیں بی بی, ہمیں تب دیکھے گا بس بھئی. آئیں دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے. تو اون محمد مجھے بتاؤ میں بھائی پہ کس کو قربان کروں؟ بس میں اٹھ کے بھی دادا گریہ نہیں کیا, کچھ نہیں. ماں کا دل تھا, کلیجہ پھٹ رہا تھا, دل منہ کو آ رہا تھا, بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. 11 محرم کا دن نکلا, ساری بیویاں مقتل میں پھیل گئی. کوئی کہتی تھی واہ قاسمہ, کوئی کہتی تھی واہ علی اکبرہ, کوئی کہتی تھی واہ عباسہ, واہ علی اصغرہ. لیکن جناب زینب آئیں آگے بھائی کے لاشے میں کھڑی رہی. پر نہیں بھائیہ میں اون محمد کے لاشوں میں نہیں جاؤں گی. جب ایک مرتبہ ہاتھوں میں رسیاں بندی لے گئی بی بی کو, میرے تب دیکھے گا میں ختم کر رہا ہوں. رسیاں بندی چلی گئی بی بی, جب بیٹوں کے لاشوں کے پاس سے گزری آنکھیں بند کر لی. تب اے میرے شیرو خدا حافظ, اے اون محمد خدا حافظ ماں جا رہی ہے, اے میرے شیرو میرے گریہ نہیں کوئی خدا حافظ. ماں کا دل تھا. بی بی کوفے میں پہنچی, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. شام میں پہنچی, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. بس میں ایک مرتبہ رہائی ملی, سرانے شہدہ واپس آنے لگے, شہدہ کے سر آنے لگے. پہلا جو سر آیا نا وہ ننہ سا سر تھا. جناب رباب تراب کے رونے لگے, کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. دوسرا سر آیا بڑا خوبصورت تھا, جناب لیلہ نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو. تیسرا سر جب آیا نا تو جناب فروا نے کہا قاسم جب خیمے سے گئے تھے تو چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے. اتنے میں ایک سر آیا, جناب ام کلثوم آگے بڑھی, کہا لا عباس کا سر مجھے دے دو.
اس پہ سر آتے گئے, 2 سر آئے. سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا, بی بی نے نگاہوں کو جھکا لیا. اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا, کہا بی بی بیٹوں سے ودا کر لو. ایک مرتبہ جو سروں کو لے کے آیا تھا نا, اس نے آواز دی, کہا مجھے اتنا بتا دو, کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ جناب فضہ نے کہا نہیں, میری آقا ذاتی زندہ, یہ 2 سر مجھے دے دو. دونوں سر جناب فضہ نے لے لیے. کہا بیوی بیٹوں سے ودا کر لو. کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتی, میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے. ابھی تابوت نہ لانا, رک جاؤ 2 منٹ کے لیے, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. حضرت بی بی نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, کوفہ میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا. پھر شام سے لوٹ کے کربلا آئی, ہر قبر پہ گئی, بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئی. مدینے واپس گئی, نانا کے روزے پہ گئی, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئی, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر گئی, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد پھوپی سے کہو گھر واپس آ جائے. بس اب ماں لٹی ہوئی چلی واپس گھر. اور میری طرف دیکھنا, میری طرف دیکھنا, اگلی جملے سن لو, ہاتھ جوڑ کے کہتا میری طرف دیکھنا. اب جناب زینب گھر واپس آئی. جیسے ہی گھر پہنچی, صحن میں 2 مسلح بچھے دیکھے. اب ماں کا دل تھا, تڑپنے لگی, جائے نمازیں اٹھائی, سینے سے لگائی. کون موقع, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میرا جینے کا دل نہیں کرتا. اٹھو ماں کے پاس آؤ, مجھے دلاسا دو. کبھی ادھر گر جا بی بی, کبھی ادھر گر رہے, میرا گھر میں دل نہیں لگتا. جناب عبداللہ پہچان نہ سکے جناب زینب کو. بی بی نے دونوں ہاتھ رکھے, جناب عبداللہ نے جملہ کہا زینب, کہا بی بی پہچان نہیں سکے. کہا بی بی آپ کیوں اس گھر میں آئی ہے, میری زوجہ گھر نہیں ہے, آپ چلی جائیے. میرے طرف دیکھئے گا, بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کیا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہو. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا, ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے, پھر زمین پہ گر گئے. جب تیسری مرتبہ گرے نا, جناب زینب نے سوال کیا, کہا عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دو, زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟